सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस का आगाज़ करते हैं और दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर हसन काज़मी साहब को कि तशरीफ़ लाएं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी यार। दीगर सलवात मोहम्मद। कल फकरी जाफरी मेरठी के शेर कुछ आपके सामने पेश किए थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी उन्हीं के चंद आशार जो उन्हीं को कुछ बंद रह गए हैं तो आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला जो बंद है वहीं से शुरू करेंगे जहां कल छोड़ा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहमद के पसीने से बने जैसे पैगंबर, अहमद के पसीने से बने जैसे पैगंबर, गाजी के पसीने से वफादार बने हैं। अहमद के पसीने से बने जैसे पैगंबर, गाजी के पसीने से वफादार बने हैं। और गाजी के पसीने से बने जैसे वफादार, आबिद के पसीने से आजादार बने हैं। आबिद के पसीने से आजादार बने हैं। अहमद के पसीने से बने जैसे पैगंबर, गाजी के पसीने से वफादार बने हैं। गाजी के पसीने से बने जैसे वफादार, आबिद के पसीने से आजादार बने हैं। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, करबला से शाम तक लिपटी आई है। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, करबला से शाम तक लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, करबला से शाम तक लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। शायर का आप देखिए तस्वीर की कहां से कहां चीजों को जोड़ रहे हैं माशाल्लाह। मतलब कि रियली मतलब कि फैन हो जाते हैं जब शेर को पढ़ते हैं। पांव के छालों से कांटों को दबाया हमने, पांव के छालों से कांटों को दबाया हमने, काम मुश्किल था मगर करके दिखाया हमने। पांव के छालों से कांटों को दबाया हमने, काम मुश्किल था मगर करके दिखाया हमने। कत्ल शब्बीर की जिस घर में हुई थी साजिश, फर्श मातम का उसी घर में बिछाया हमने। वाह, पहले वाला मातम यजीद के घर में हुआ। वाह, देखिए क्या तस्वर है शायर का। शायर जहां ले जाना चाह रहा है। पांव के छालों से कांटों को दबाया हमने, काम मुश्किल था मगर करके दिखाया हमने। कत्ल शब्बीर की जिस घर में हुई थी साजिश, फर्श मातम का उसी घर में बिछाया हमने। सर झुकाए रहे एहसासे हया से, लेकिन सर झुकाए रहे एहसासे हया से, लेकिन परचमे मकसदे सरवर ना झुकाया हमने। सर झुकाए रहे एहसासे हया से, लेकिन परचमे मकसदे सरवर ना झुकाया हमने। तूने जालिम हमें जो जंजीर पहनाई थी, उसको कदमों के इशारों पे चलाया हमने। उसको कदमों पे चलाया हमने। नारे तकबीर, नारे हैदरी। सर झुकाए रहे एहसासे हया से, लेकिन परचमे मकसदे सरवर न झुकाया हमने। तूने जालिम हमें जो जंजीर पहनाई थी, उसको कदमों के इशारों पे चलाया हमने। जिसने पहनाई थी जंजीर उसी ने खोली, उसको कदमों में कई बार झुकाया हमने। उसको कदमों में कई बार झुकाया हमने। चंद अशार और है, बस 2 मिनट और लेंगे आपको, 2 मिनट की जहमत है। समझेगा कौन चेहरे कुदरत के नूर को, समझेगा कौन चेहरे कुदरत के नूर को, सूरमा
سورما بنا کے چھوڑ دیا کوہ طور کو، سمجھے گا کون چہرے قدرت کے نور کو، سورما بنا کے چھوڑ دیا کوہ طور کو، قرآن سر پہ رکھ کر یہ کہہ دیا جبریل مارا نہیں علی نے کسی بے قصور کو، مارا نہیں علی نے کسی بے قصور کو، سمجھے گا کون چہرے قدرت کے نور کو، سورما بنا کے چھوڑ دیا کوہ طور کو، قرآن سر پہ رکھ کر کہہ دے گا جبریل مارا نہیں علی نے کسی بے قصور کو۔ اور ایک شعر ہے جو کربلا کی زیارت کے لیے گئے تھے، ابھی حسن بھائی بھی گئے ہیں، علی بھائی بھی گئے ہیں، ان کے لیے خاص ایک شعر ہے۔ مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، جان پہ کھیل کے ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے۔ مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، جان پہ کھیل کے ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے۔ ایک آخری بس کرتا ہوں۔ علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے، علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے، حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے، علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے، حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے، چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے، یہ سارے شیر ہے شیر خدا کے پالے ہوئے، یہ سارے شیر ہے شیر خدا کے پالے ہوئے، علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے، حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے، چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے، یہ سارے شیر ہیں شیر خدا کے پالے ہوئے۔ اور آخری میں وہی جہاں پہ کل ختم کیا تھا، ایک آخری شیر سے ختم کرتے ہیں۔ قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن، قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن، 7 نسلوں کے عقیدوں کو کھنگالا پہلے، قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن، 7 نسلوں کے عقیدے کو کھنگالا پہلے، فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ، جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے، جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے، قتل دشمن کو کیا تیغ علی نے لیکن، 7 نسل کے عقیدوں کو کھنگالا پہلے، فتح شبیر سے قانون یہ بدلا ورنہ، جیت جاتا تھا گلا کاٹنے والا پہلے، وہ بہت بعد میں گھوڑے سے گرا مقتل میں، اس نے گرتا ہوا اسلام سنبھالا پہلے، اس نے گرتا ہوا اسلام پر سنبھالا پہلے۔ نعرے صلوات۔ اندازہ بیان ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ۔ کسی کی بھی اندازہ بیان تو آپ کریں۔ اب آخر میں بلا رہا ہوں جناب ہمارے سینئر پڑھنے والے رفعت سلطان صاحب تشریف لائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فجل۔ آج ماشاءاللہ ہمارے حسن بھائی نے کمال کر دیا۔ مولا مشکل کشا کی جو آپ نے شان بیان کی، اور تو اسی پہ یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم آل رسول ہیں، آل علی ہیں، اور تمام اہل بیت کے جو ہے ماننے والے ہیں، بس تو اس کا ہمیں صلہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی منقبت ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے،
عاقبت بھی سنور جائے گی. یہ فریضہ ادا کیجئے. لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے. در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا. در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا. میں سوالی ہوں شاہ زمن مجھ کو بیٹے عطا کیجئے. اور دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے اے دوستو. جنگ جمل. دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے اے دوستو. کون جنگ جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے. یا علی آپ مختار ہیں انبیاء کے مددگار ہیں. یا علی آپ مختار ہیں انبیاء کے مددگار ہیں. جتنے مومن ہیں عقدہ کشا ان کی حاجت روا کیجئے. یہ آخری شعر ہے. آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں کا کرتے نہیں. آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں کا کرتے نہیں. آپ شاعر ہیں عمران کے منقبت ہی لکھا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے. صلوات بھیجیے گا. علی محمد و آل محمد. یہ سلام کے چند اشعار. رکھا اس شان سے کس نے سرے تسلیم سجدے میں. رکھا اس شان سے کس نے سرے تسلیم سجدے میں. مجسم ہو گیا وہ خواب ابراہیم سجدے میں. رکھا اس شان سے جزائے کار جاں کیا ڈھونڈتے ہو ڈھونڈنے والوں. جزائے کار جاں
کیا ڈھونڈتے ہو ڈھونڈنے والوں، وہاں تو دین و دنیا ہو چکی تقسیم سجدے میں، رکھا اس شان سے، اور عبارت ہی بدل کر رہ گئی تقدیر حر تیری، عبارت ہی بدل کر رہ گئی تقدیر حر تیری، سرے لوح مقدس وہ ہوئی ترمیم سجدے میں، سرے لوح مقدس وہ ہوئی ترمیم سجدے میں، رکھا اس شان سے، اور اس شے پہ عبادت خود مزہ لیتی تھی نفس مطمئنہ کا، عبادت خود مزہ لیتی تھی نفس مطمئنہ کا، دل شبیر کو کب تھی امید و بیم سجدے میں، رکھا اس شان سے، اور جلے بستر سے قید شام تک کتنی مسافت تھی، جلے بستر سے قید شام تک کتنی مسافت تھی، اور امامت کو امامت کر گئی تعلیم سجدے میں، رکھا اس شان سے، اور سلام اس پر نماز آخری جس نے ادا یوں کی، سلام اس پر نماز آخری جس نے ادا یوں کی، بدن نیزوں پہ قائم تھا جبھی تھی نیم سجدے میں، بدن نیزوں پہ تھا جبھی تھی نیم سجدے میں، رکھا اس شان سے، کس نے سرے تسلیم سجدے میں، مجسم ہو گیا وہ خواب ابراہیم سجدے میں، رکھا اس شان سے، اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب حجت اللہ مولانا غلام حسین اسدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، نعرہ حیدری۔ محمد و آل محمد صلوات، فاتحہ۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے علماء، شہداء، ملت جعفریہ کے شہداء، بالخصوص اس ادارہ القرآن سینٹر کے سرپرست حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر سخاوت حسن صاحب کے جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے، بالخصوص ان کے بھائی مولانا الفت حسین کی مغفرت کے لیے، ہمارے رفعت مرزا صاحب کے جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاضرین مومنین مومنات کے جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے فاتحہ بسم اللہ مالک الصراط المستقیم پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات صاحب اعضا اس ادارے کے سربراہ مولانا ڈاکٹر سخاوت حسن صاحب اور ہمارے محترم رفعت مرزا صاحب اور حاضرین مومنین مومنات کی طرف سے، بالخصوص اس کے انتظامیہ ہیں جو اس ادارے کو ڈونیشن دیتے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کی طرف سے سید الشہداء کی عزاداری کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ، توکلت الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد، رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والماثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائم آل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد
آل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك عدو آل محمد وارزقنا شفاعة آل محمد ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوق ومنكري فضائل مجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ارشاد رب العزت ہے تحقیق یہ قرآن پورے عالم انسانیت کو سیدھے راہ کی ہدایت کرتا ہے. یہ صاحبان ایمان کو اس دار دنیا میں رہتے اچھے اعمال انجام دیتے ہیں بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے. اور ارشاد ہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور کریں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے اور ان کے نشان 9 اور 10 ہے اور ہم نے مسلسل چاند رات سے لے کر آج تک منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اور کریں جو اس موضوع کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا اس کے لیے ایک اشرہ نہیں کئی اشرے چاہیے. اور کیا ہم نے اکسائی کی ہے کوشش کی ہے. اور کریں قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں آج ہماری آخری مجلس ہے اس ادارے القرآن سنٹر میں. ٹھیک ہے لہذا ہم سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مولانا سخاوت صاحب کے اور ہمارے محترم رفعت مرزا صاحب کے کہ جنہوں نے ہمیں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس ادارے میں سید الشہداء کی عزاداری کر رہے ہیں اور سید الشہداء کے عزاداروں کی زیارت کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے خالق کائنات ان دینی اداروں کو بالخصوص القرآن سنٹر کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور کمال عطا فرمائے. اور جو مومنین اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے اللہ ان کے توفیقات میں رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے. اور جو اس کی دیکھ بھال کر رہی ہیں ہمارے محترم رفعت مرزا صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں اللہ ان کے توفیقات میں رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے. غور کریں یہ میں نے شکریہ ادا کیوں کیا معصوم فرماتے ہیں یہ معصومین کا فرق من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو میرے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ اپنے شکریہ کو بھی قبول نہیں کرتا. یہ ایک مسلمان کا ایک مومن کا حق ہوتا ہے لہذا اس کا شکریہ ادا کرو. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے حقوق العباد کو اہمیت ہے. غور کریں زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے نماز حقوق اللہ میں سے ہے. ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے اللہ نماز قبول نہیں کرے گا. حقوق العباد کو مقدمہ بنا دیا ذریعہ بنا دیا حقوق اللہ کی قبولیت کا. لہذا انسان کو اس دار دنیا میں رہتے ہوئے متوجہ رہنا ہے. اگر کوئی انسان اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے
خاص کر اس کی مشکل اور پریشانی میں، تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ یہ منصب ہدایت اور قرآن، دوسرے لفظوں میں قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ پاک پیغمبر کے اس فرمان کی روشنی میں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، انہی سے متمسک رہنا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ذرا غور کریں، ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں تم نے پہلے دوسرے تیسرے کی جو خلافت کو تسلیم کیا ہے نا، اس کی دلیل تم نے اجماع کو بنایا ہے، چونکہ ان پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہو گیا تھا، لوگ ان کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ اور کیا آپ نے اس حدیث ثقلین کا ایک راوی اور بھی ہے، اس نے عطرت کی بجائے سنتی نقل کیا ہے، کہ وہ کہتا ہے پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ہم مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، دیکھو سنتی کا راوی ایک ہے اور عطرتی کے 12 راوی ہیں، تم اجماع کو حجت سمجھتے ہو تو پھر تمہیں 12 والی حدیث کو فالو کرنا ہے۔ غور کریں، منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس پروردگار کا ہدایت کا انتظام کتنا محکم ہے، فرماتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن پوری عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہم عرض کریں گے پالنے والے پوری عالم انسانیت تو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کا بات دوسرے بات کی تفسیر کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے تو ہدی للناس لیکن ہدی للمتقین، ہاں اس سے متقین فیض یاب ہوں گے، پرہیزگار لوگ۔ یاد رکھو لفظ ہدایت اس آیت میں ہے، ان ھذا القرآن یہدی، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں ہدی للمتقین ہے۔ ہدایت کا مفہوم معنی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، اراد الطریق، ارشاد الی المطلوب، راستہ دکھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب قابل غور بات یہ ہے قرآن ہماری ہدایت کرتا ہے، اور کیا آیا یہ راستہ دکھاتا ہے یا منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ اراد الطریق کیا ہے؟ مثلا آپ سے کوئی یہاں مومن آ کر، کوئی مسلمان، کوئی بندہ آ کر ایڈریس پوچھے، میں مثلا واشنگٹن جانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو کیا ایڈریس سمجھائیں گے؟ یہاں سے گاڑی ٹیکسی پہ سوار ہو، ایئرپورٹ پہنچو اور وہاں سے اس فلائٹ پر جاؤ جو واشنگٹن جا رہی ہے۔ کیا واقعی آپ کے یہ بتائے ایڈریس کے مطابق پہنچ بھی جائے گا؟ نہیں، بھٹک سکتا ہے، کیا گمراہ ہو سکتا ہے، اور کیا بنا۔ لیکن اگر آپ نے مہربانی کی، اس نے راستہ پوچھا، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ نے شفقت مہربانی کی، اس کو بیٹھا لیا اور وہاں تک پہنچا دیا جہاں اس نے جانا تھا، اب وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اور کیا اگر آپ نے ان مثالوں میں غور کیا ہے تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہمیں آیا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے یا منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے؟ غور کریں، آسمان سے جتنی کتابیں، 100 صحیفے، 4 بڑی کتابیں، یا 1,24,000 انبیاء آئے یا 14 معصوم آئے، یہ سب اراد الطریق کے لیے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے ہیں۔
جب راستہ دکھانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے تو پھر یاد رکھیں یہی تو وجہ ہے پاک پیغمبر کے بعد بڑے بڑے پاک پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے گمراہ ہو گئے، صراط مستقیم سے دور ہو گئے۔ بڑے بڑے قاری قرآن، محافظ قرآن آپ نہیں کہہ سکتے مفسر قرآن کہ وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، نہیں، خواہ وہ قاری قرآن کیوں نہ ہو، مفسر قرآن کیوں نہ ہو، اور تو کریں۔ جنگ نہروان میں جن سے مولا کائنات نے جنگ کی وہ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، اور یاد رکھیں کربلا میں بھی آنے والوں میں سے قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، تو غور کیا اپنے، لہذا یہ قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن کی تفسیر لکھنے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں تو منزل مقصود تک پروردگار پہنچائے گا، کن لوگوں کو ان کی صفات کا ذکر کر رہا ہے، وہ متقین ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، ان کا ذہن اور ضمیر پاک اور پاکیزہ ہوگا، ان کے دل و دماغ کی طہارت ہوگی۔ توجہ کیسے؟ اب یہ قرآن چونکہ 14 معصومین کا قصیدہ ہے، لہذا جن کے دل میں ولائے آل محمد ہے، ولائے علی ہے، وہی اس قرآن سے مستفید ہوں گے، ہدایت حاصل کریں گے۔ جن کی علامات میں اس کے ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون فعل مضارع مطلق ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے اگر یہ مطلق ہو تو پھر دونوں زمانے مراد ہیں، رکھتے ہیں ایمان اور رکھیں گے، قیامت تک وہ رکھیں گے غیب پر ایمان۔ آپ مثال کے طور پر غیب کیا ہے ہماری؟ قیامت کا منظر غیب ہے، جنت کا منظر غیب ہے، جہنم کا منظر غیب ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں جنت بھی ہے، قیامت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن جو کلام حق ہے یہ تصدیق کر رہا ہے۔ اس قرآن کے اندر جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہوا ہے، جہنم کے عذاب کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ صفات متقین کے اندر میرا مولا فرماتے ہیں جو متقین لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جب وہ قرآن میں ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جن میں نعمات کا تذکرہ ہے تو وہ ایسے محسوس کرتے ہیں وہ جنت کی نعمتوں سے دنیا ہی میں لطف اندوز ہو رہی ہیں، اور جب عذاب جہنم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ابھی سے جہنم کے شعلوں کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اور کیا ہم نے ہمارے وقت کا حدیث، ہمارا سید و سردار ہماری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری نظروں سے غائب ہیں، اوجل ہیں، تو کیا ہمیں یقین ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث سے لولا الحجہ لسخط السماوات والارض، اگر ایک لمحے کے لیے اس کائنات سے حجت خدا سے یہ کائنات خالی ہو جائے، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے، یہ نظم و ضبط بتا رہا ہے، کیونکہ امام کے صدقے میں کائنات کا نظام چلتا ہے۔ امام ہے جس کے صدقے میں سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن رات میں تغیر و تبدل ہے، اسی سے ہفتے بنتے ہیں، اسی سے مہینے، اسی سے سال اور اسی سے صدیاں بنتی ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ یہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج، اس کا لطف و کرم تو دیکھیے، اس نے اس نماز کو مختلف
مختلف اوقات میں فرض کیوں کیا؟ فلسفہ کیا؟ وہ چاہتا ایک وقت میں کہتا کہ 17 رکعت ایک وقت میں ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ فقط نماز عبادت نہیں ہے، ہر کام عبادت ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے. نہیں، اس کا یہ لطف کرم ہے. وہ چاہتا ہے صبح 2 رکعت پڑھو، ظہر کو 4 رکعت پڑھو، عصر کو 4 رکعت پڑھو، مغرب کو 3 رکعت پڑھو، عشاء کو 4 رکعت پڑھو. کیا فلسفہ ہے؟ وہ چاہتا ایک لمحہ کے لیے میرا بندہ مجھ سے غافل نہ ہو، اس پر خواہشات نفسانیہ غالب نہ آ جائیں. اور حقیقت میں پروردگار نے جو انسان کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اس کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا یہ شکریہ ہے. یہ صبح کی 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، یہ شکریہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر دن نئی زندگی عطا کی ہے. رات کو موت واقع ہوتی ہے، ہر دن جو اللہ ہمیں عافیت والا رزق دیتا ہے، سلامتی والا اور زندگی والی نعمت دے رہا، اس کا شکریہ ہے. اب دن اس نے کام کاج کے لیے بنایا ہے، محنت مشقت کے لیے بنایا ہے. اور کریں تو کیسے محنت کرتے ہیں؟ ہاتھ دیے ہیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. یہ فنگر دیے ہیں، یہ انگلیاں، جس کے ذریعے اب موجودہ دور میں انٹرنیٹ چل رہا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے انسان ترقی اور کمال حاصل کر رہا ہے. یہ اللہ کا لطف کرم ہے کہ انسان کو یہ فنگر دیے ہیں. لہذا انسان محنت کرتا ہے ہاتھوں سے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اگر ہاتھ نہ ہوتے تو بزنس مین کیسے بن جاتا، دنیا میں مالدار کیسے بن جاتا. تو اس شکریہ میں نماز ظہر پڑھو، عصر پڑھو. توجہ، اب انسان محنت کر رہا ہے ذریعہ معاش کے لحاظ سے. حاسدین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، ظالمین بھی ہیں، نظر بد بھی ہے. وہ تمہیں نظر بد سے بچاتا ہے، حاسدین کی حسد سے بچ. اس شکریہ میں مغرب کے وقت 3 رکعت پڑھو، عشاء کو 4 رکعت پڑھو. تو غور کیا ہم نے؟ یہ سب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں. صلوات بر محمد. ہماری گفتگو منصب ہدایت اور قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے. ارشاد و مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو ورائے خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں. فقط ایک دفعہ خرچ نہیں، کرتے رہتے ہیں. یہ متقین کی صفات میں سے ہے. اس نے خمس واجب کیا، زکوٰۃ واجب کی. فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارا رزق پاک ہو جائے، رزق میں برکت ہو. ایسا ہوتا ہے حبیب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وتصلی علیہم، ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، نفس کا تزکیہ ہو جائے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرو. اور کیا آپ نے؟ تو یہ جو ہم واجبات ادا کرتے ہیں اس سے رزق پاک ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور اسی آیت کی تفسیر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں جعل اللہ الزکاۃ للتزکیہ، اللہ نے یہ جو زکوٰۃ واجب کی ہے تاکہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو اور رزق میں برکت ہو جائے. لہذا انسان جب خمس واجب ہو جائے، زکوٰۃ واجب ہو جائے تو شوق اور رغبت سے ادا کرنی ہے، کیونکہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں غور فکر کرو. نہج البلاغہ قرآن کی مکمل تفسیر ہے.
فرماتے ہیں عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی ایہ حرب ویفوت الغنى الذی ایہ طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء ویحاز فی الآخرہ حساب الانبیاء. تعجب ہے اس انسان پر جو اس دار دنیا میں رہتے ہوئے بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا. خمس واجب ہے ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ واجب ہو جائے ادا نہیں کرتا، وہ مال کا ذخیرہ کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی. اور کریں کیوں؟ تاکہ وہ فقیر نہ ہو جائے، تنگ دست نہ ہو جائے. حالانکہ مولا فرماتے ہیں راہ خدا میں جو اللہ نے اس کو بے نیازی عطا کر دی، اظہار کا جذبہ، فداکاری کا جذبہ، اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو دنیا میں تو وہ فقراء کی طرح زندگی گزارتا ہے، آخرت میں جب حساب ہوگا تو مالداروں والا ہوگا. صلوات. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اس موجودہ دور میں ہمیں وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی. وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ آخری لمحات میں بھی سورہ مومنون کے حوالے سے انسان تمنا کرے گا کہ پروردگار دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ ہم اس عمل صالح کو انجام دیں جو چھوڑ کر آ رہے ہیں. اور اس سے مراد وقت کے امام کی معرفت ہے. اس آخری امام کی معرفت ضروری ہے. اور اگر ایک شخص 11 اماموں کی امامت کو مانتا ہے، خلافت کو مانتا ہے، اس آخری حجت کی معرفت نہیں رکھتا، تو 11 پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں. اور کریں یہ خاتم الاوصیاء ہیں، جیسے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں. اگر کوئی شخص پاک پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتا، توجہ، باقی انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، تو سابقہ انبیاء کی نبوت ایمان رکھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا یہ یہودی اشتباہ میں ہیں، یہ عیسائی اشتباہ میں ہیں. یہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کی رسالت کو مانو گے تو تب جناب موسیٰ پر، جناب عیسیٰ پر ایمان لانے کا فائدہ ہوگا. اسی طرح اس آخری حجت کی امامت اور خلافت کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ خاتم الاوصیاء ہیں. لہذا یہ جو شش امامی ہیں یہ اشتباہ میں ہیں. ضروری ہے ان کی معرفت، ضروری ہے. یہ جو ہمارے 11 امام ہیں، آپ ان کی تاریخ میں غور تو کریں. ان کی تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے. کیا وجوہات تھے مولا کائنات کو پاک پیغمبر کے بعد 30 جنگیں لڑنی پڑیں؟ کیونکہ لوگ حضرت کی انہیں معرفت حاصل کی، حضرت کو پہچانا نہیں ہے، حسد کی. مولا حسن کو دشمن اسلام سے صلح کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ حضرت کی معرفت نہیں رکھتے تھے. ہر امام کے زمانے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے اپنے وقت کے امام کو پہچانے، معرفت حاصل کریں. سید الشہداء نے جو عظیم کارنامہ جان دیا ہے، مدینہ رسول کو چھوڑا ہے، تو وجہ کیا تھی؟ لوگ معرفت نہیں رکھتے تھے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان 11 اماموں نے مظلومیت میں زندگی گزاری ہے. اب اس آخری حجت کی معرفت ضروری ہے. اور کرے اللہ کا لطف و کرم ہے کہ حضرت کی غیبت کو طول دیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے اختیار سے اس آخری حجت کی معرفت حاصل کریں، ان کو اپنا ہادی اور رہنما مانے. اللہ یہ چاہتا ہے، یہ اس کا لطف کرم ہے. اس لیے تو پاک پیغمبر من احب ان یلق اللہ فقد کامل ایمانہ وحسن اسلامہ فلیت حجت صاحب الزمان المنتظر.
جو شخص یہ پسند کرتا ہے اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش اور اس کا ایمان بھی کامل، دین بھی پسندیدہ، تو اس کو چاہیے میرے آخری جانشین کی ولا محبت میں زندگی گزارے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی سیرت طیبہ پہ، ان کے ارشادات فرامین پر عمل کرے۔ اور کیا؟ تو اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے امام سید سردار کی معرفت قرآن کی روشنی میں حاصل کریں۔ کون سی صورتیں ہیں جس میں امام کا تذکرہ ہوا ہے، کون سی آیات ہیں جو امام زمانہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ تو کل میں نے ایک آیت کوٹ کی تھی، سورہ ملک کی آخری آیت۔ آئیے سورہ انبیاء میں غور کریں۔ اس ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تحقیق ہم نے ذکر میں بیان کرنے کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس کائنات کے وارث، اس فرش زمین کے وارث میرے بندے جو صالح ہیں وہ اس کے وارث ہوں گے۔ اب اس آیت کی فصاحت و بلاغت کیا ہے؟ زبور کا لغوی معنی ہر تحریر کو زبور کہتے ہیں، ہر لکھی ہوئی چیز کو زبور کہتے ہیں۔ اصطلاح میں زبور سے مراد وہ کتاب ہے جو جناب داؤد پر نازل ہوئی ہے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی ہر صحیفے میں لکھ دیا ہے، اور خاص کر زبور میں بھی اس بات کا تذکر جو جناب داؤد پہ نازل کی ہے۔ ذکر میں بیان کریں، ذکر سے مراد توریت ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ اور کیا کہ اس کائنات کے وارث جو ہے میرے بندے جو صالح ہیں وہ ہوں گے۔ یہ وارث ارث سے نکلا ہے۔ اور انسان کسی شے کا وارث کیسے ہو جاتا ہے؟ غور کریں۔ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد بغیر زحمت کے ڈائریکٹ ان کی وارث بن جاتی ہے، بغیر خرید و فروخت کے ان کی وارث بن جاتی ہے۔ تو پروردگار کی اب یہ حکمت ہے کہ وہ ان ظالم حکومتوں کے امام زمانہ کو وارث بنانے والا ہے۔ ایسا ہوتا ہے میرے بندے، ہر بندہ مراد نہیں ہے، میرا بندہ ہوگا۔ اور عبد کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی ذات کے شرک نہ کیا ہو۔ عبد اسے کہتے ہیں جو وہی چاہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا جو مصداق ہو، اس کا مطیع و فرما بردار ہو، پھر صالح ہو۔ صالح کس سے کہتے ہیں؟ جس میں ہر قسم کی صلاحیت، اس دور دنیا میں ہر اچھی صفت کا مالک، زہد و تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو، علم و معرفت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو، شجاعت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو۔ تو اگر آپ نے اس آیت کی فصاحت و بلاغت میں غور کیا ہے تو یہ ہمارے سید و سردار امام زمانہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ سرور کائنات اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہیں لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ رَجُلًا يَعْمَلُ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ اللہ ضرور ایک شخصیت کا ظہور فرمائے گا جو میری اطرت طیبہ میں سے ہوگا، اور اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ امام زمانہ کی شان میں نازل ہے۔ سورہ قصص میں غور کرو، 5 اور 6 نمبر کی آیات ہیں۔ اس ہوتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم ان کو اس کائنات کا وارث بنا دیں۔ اس کو دنیا اپنی پس نگاہوں میں مستضعف سمجھ رہی ہے، وہ مستضعف ہیں نہیں، دنیا اپنی پس نگاہ ان کو مستضعف سمجھتی ہے، اور فرعون زمانہ، حامان زمانہ کو اس چیز سے دوچار کرتے ہیں اور جس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔
ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ 5 اور 6 آیات آخری حجت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جب ظہور فرمائیں گے تو ان کا ظہور دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کے لیے ذلت اور خواری کا دن ہوگا اہل بیت کے لیے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے عزت اور افتخار کا دن ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ نور کے اندر اور کریں، یہ 55 نمبر کی آیت ہے 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنُنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَا يُبَدِّلُنَّ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے بعض صاحبان ایمان سے جو عمل صالح انجام دیں ضرور ان کو خلافت عطا کرے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو، جناب آدم کو، جناب داؤد کو، جناب سلیمان کو خلافت عطا کی، اور ضرور ان کے دین کو جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے پوری دنیا کے ادیان پہ غلبہ عطا کرے، اور ضرور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کی عبادت ہوگی، شرک نہیں ہوگا، اور ارشاد جس نے اس کے بعد کفر کیا وہ فاسقین میں سے ہے۔ اس آیت کی فصاحت و بلاغت میں تو غور کرو، یہ آیت مسلسل تاکیدات کے ساتھ استعمال ہے، ضرور لَيَسْتَخْلِفَنَّ وَلَا يُمَكِّنَنَّ، یہ تاکید متکلم کب لگا، ان میں بلاغت کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تاکیدات کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب متکلم سمجھتا ہے مخاطب کے ذہن میں شک اور شبہ ہے، تو مخاطب کے ذہن کو پاک کرنے کے لیے۔ اب پروردگار تو فصاحت و بلاغت کا خالق ہے، وہ اپنی کلام حق کے اندر، کلام نور کے اندر تاکیدات کے ساتھ اس آیت کو بیان کر رہا ہے، تو پروردگار اپنے مخلوق کے ذہنوں کو شک و شبہات سے دور کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں یقین رکھنا ہے کہ ہم ضرور خلافت عطا کرنے والے ہیں، ہم ضرور دین اسلام کو غلبہ عطا کرنے والے ہیں، ہم ضرور خوف کو امن سے بدلنے والے ہیں۔ اگر آپ اس آیت کی فصاحت و بلاغت میں اگر آپ نے غور کیا ہے تو یہ امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کی شان میں نازل ہے۔ اور تو کریں، ظہور فرمائیں گے، کون سا کارنامہ جان دیں گے۔ دعائے ندوہ کے آخری کلمات ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں واجل صلواتنا بہی واغفر ذنوبنا، پالنے والی اس آخری حجت کے صدقے میں ہماری نمازوں کو قبول، ہمارے گناہ کو معاف، ہمارے رزق وسعت اور برکت عطا فرما۔ غور تو کریں، معصوم کو واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، معصوم ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر اور مستجاب ہوتی ہے۔ یہ معصوم آخری حجت کا واسطہ دے رہے ہیں، اس آخری حجت کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ غور کریں، ہمارے لیے واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے، ہماری دعا بغیر واسطے اور وسیلے کے کوئی قبول نہیں ہو سکتی۔ کیا دلیل ہے؟ آپ کو معلوم ہے جناب آدم سے ترک اولا ہوا تو ارشاد ہوتا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جناب آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھے اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ جناب جبرائیل وہی لے کر آئے، اے جناب آدم اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، ترک اولا کو معاف کرے، تو اس طرح دعا کرو
اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فطر السماوات والارض، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ اب ہم پوری عالم انسانیت کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ دیکھو سب کا باپ جناب آدم ہے، کوئی بھی جناب آدم باپ ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب جناب آدم ہمارے بابا جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ان پنجتن پاک کا واسطہ دے رہے ہیں تو ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں بطریق اولا پنجتن پاک کو اپنی حاجات کے لیے، مریضوں کی شفا کے لیے دعا کی واسطہ بنانا ہے۔ وہ نہ خلف اولاد ہے جو اپنے باپ کی اطاعت نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے، معصوم نے اس بات کو واضح کر دیا، ان کے کو پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے پیغام دینے کی۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہمارے لیے شہرگ حیات ہے، اور کریں یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ عظیم عبادت ہے۔ لہذا قرآن کا جو اسلوب ہے نا، ہمیں اس کے مطابق تبلیغ کرنی ہے۔ کیا ہے؟ جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے۔ لہذا مومنین کو فقط ڈرانا بھی نہیں ہے، فقط خوش بھی نہیں کرنا، نہیں، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آل محمد کے فضائل بھی بیان کرنے ہیں، کمالات بھی، اور ان کی سیرت کا بھی تذکرہ ہونا ہے۔ فضائل، کمالات، معجزات کا ذکر اس لیے تاکہ دنیا پر واضح ہو وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، یہ رتبہ عطا کیا، یہ کمال عطا کیا ہے۔ اور پھر ان کی سیرت بھی بیان ہونی چاہیے، ان کا عمل کیا تھا، کردار کیا تھا۔ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، سب سے پہلے کون سا کارنامہ انجام دیں گے؟ عزادارو، وہ کارنامہ جو ابھی 1,24,000 انبیاء نے انجام نہیں دیا، 11 اماموں نے نہیں دیا۔ کیا ہے؟ سید الشہداء کا نہ حق خون کا بدلہ لینا ہے۔ اے نہ طالب بدم مقتول بے کربلا، اور ثانی زہرا کی چادر کا بدلہ لینا ہے۔ عزادارو، ماتمدارو، یہ کل 11 محرم دن تھا، یہ آل محمد کا قافلہ، یہ بیویاں پہ پلاں اونٹوں پہ سوار ہو کر جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، وہ کوفہ کے شہر کے قریب آ گئیں۔ عزادارو، جناب زینب فرماتی، اما فضا، کوفہ بھی نزدیک ہے، میرے سر پر چادر بھی نہیں ہے۔ عزادارو، کوئی تاریخ نہیں بتاتی، جناب آدم سے لے کر اس دم تک کسی بہن نے بھائی کے قاتل سے گفتگو کی ہو، لیکن عزادارو میری بیوی اتنی مجبور تھی۔ عزادارو، جب یہ بازار نزدیک آیا، فرماتی ہیں، اما فضا ذرا شمر کو میرے نزدیک بلا۔ عزادارو، جب یہ ملعون آیا ہے نا، فرماتی میں نے سنا ہے تم ہم اس بازار سے لے جاؤ گے جس میں طبل بج رہے ہیں، تماشائیوں کا ہجوم ہے، حیا کر میری ماں زارا ہے، اور جس کا رات کی تاریکی میں تابوت میں پردہ دار۔ عزادارو، یہ شکی کہتا ہے، علی کی بیٹی، آج آپ کوفہ کی شہزادی بن کر نہیں آئے، یزید کی قید میں ہیں، جیسے دل چاہے گا لے جائیں گے۔ عزادارو، ہمارا چوتھا امام سید الساجدین گریہ کر کے فرماتے، اتنا ہجوم تھا، میری پھوپھیوں کے سر کبھی دائیں دیوار کبھی بائیں دیوار،
یہی وہ بازار ہے جس میں پتھر برسائے گئے، تانے دیے گئے، کتابوں میں ملتے جلتی آگ بھی پھینکی گئی۔ علی کی بیٹی خاموش ہے عزادارو، لیکن جب صدقے کی کھجوریں آئیں فرماتی ہیں بیٹی سکینہ تعارف کرا، وہ لوگوں ہمارا نانا محمد ہے، ہمارا بابا علی ہے، ہماری ماں زہرا ہے، ہم آل محمد ہیں، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ عزادارو اسی بازار میں جناب زینب نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا ہے۔ اے کوفہ والو، اے دھوکہ دینے والو، تم نے فرزند زہرا کو خط لکھ کر بلایا اور دھوکہ دیا، جنگ کی اور سید الشہداء کو کربلا کی صحرا میں ذبح کر دیا۔ یہ ایسا داغ ہے جو قیامت تک تمہارے دامن سے دور نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن پاک پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عزادارو ماتمدارو، اسی بازار میں مولا کائنات کا صحابی جناب عبداللہ بن عفیف تھے۔ جب انہوں نے بی بی کا یہ خطبہ سنا حیران رہ گئے، پوچھتے ہیں کیا میرا مولا علی تو نہیں آ گئے؟ یہ تو لہجہ میرے مولا کا ہے۔ عزادارو لوگوں نے کہا نہیں، علی نہیں آئے، یہ علی کی بڑی بیٹی ہے جو بابے کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہے۔ عزادارو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ان کی دو آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں، ایک جنگ صفین میں، ایک جنگ جمل میں۔ یہ مولا کائنات سے عرض کرتے کہ مولا مجھے آنکھیں دلوا دو۔ میرا مولا فرماتے ہیں اے عفیف، اے عبداللہ ابن عفیف، ایک وقت آئے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میرے مولا نے سچ فرمایا تھا، اگر میری آنکھیں ہوتے تو میں مخدرات عصمت بیویوں کو رسول زادیوں کو دیکھتا، میں گنہگار ہوتا۔ عزادارو اسی بازار میں آل محمد کی چاہنے والی ایک کنیز آئی ہے، اس کی نگاہ جناب سکینہ کے خشک لبوں پر بڑی، کہتی ہے معصومہ کہہ دے محسوس ہوتا ہے تم پیاسی ہو، میں آپ کو پانی پلا دوں، میرے لیے 3 دعائیں کرو۔ پہلی دعا، اللہ نہ کرے کوئی میری بچی اس کم سنی میں یتیم نہ ہو جائے، جیسے تم یتیم ہو گئی ہو۔ عزادارو جناب سکینہ فرماتی ہیں ام حبیبہ تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ کہتی اللہ سے دعا کرو میری کوئی بچی کم سنی میں قید نہ ہو جائے جیسے تم قید ہو گئی ہو۔ عزادارو جناب سکینہ فرماتی ہیں ام حبیبہ تیری تیسری دعا کون سی ہے؟ کہتی ہے مدینہ کے سید مولا کائنات میرے آقا ہیں، مولا حسن مولا حسین میرے مرشد ہیں، مولا کی بڑی بیٹی جناب زینب میری آقا ذاتی ہے، میں اس سے قرآن کی تفسیر پڑھتے رہی۔ عزادارو دعا کرو کوئی آقا دے اپنی کنیز کی اس حالت ملاقات نہ کرے کہ جناب زینب گوبے کا بازار ہے، ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے ہیں۔ عزادارو جناب سکینہ نے گریہ بے ضبط کرتے ہوئے فرمایا ام حبیبہ اگر تیری آقا زادی وہ اسی بازار میں مل جائے تو مدینے جانے کی کیا ضرورت؟ عزادارو ماتمدارو یہ کہتی ہے کجا بازار
کجا زینب او زینب اور بازار کا جوڑ نہیں، کیونکہ جب وہ بابا سے شریعت کا مسئلہ پوچھتے ماں کی پشت کا سہارا لیتی، لیکن عزادارو جناب سکینہ فرماتی ام حبیبہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، او بادشاہ غلام بادشاہ آقا زادیاں کنیزیں آقا زادیاں عزادارو۔ اب جناب سکینہ نے پھپھی اماں کی طرف اشارہ کیا، عزادارو جناب زینب فرماتی ہیں ام حبیبہ بچی سے کیا پوچھتی ہے، مجھے پہچان، میں زینب جس سے قرآن کی تفسیر پڑھتی رہی۔ عزادارو یہ کہتی ہے لہجہ تو سنا ہوا پہچان نہیں ہو رہی۔ جناب زینب فرماتی ہیں میرے نزدیک اور میرے چہرے سے بال ہٹا۔ عزادارو آپ پوچھیں کہ بی بی نے خود کیوں نہیں ہٹائے؟ عزادارو جناب زینب کی مجبوری ہے، ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے ہیں، سر کے بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا ہے۔ جب اس نے بال ہٹائے فرمایا مجھے پہچان، میں زینب۔ عزادارو فرمایا یہ جو سر نوگن سنان پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ فرزند رسول ہے، یہ علی کا دل بند ہے، اور جس کو ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا، صحرائے کربلا میں پشت گردن ذبح ہوا ہے، اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ فرماتی ہیں یہ علی اکبر کا سر ہے، اور جس کے سینے میں برچھی لگی، یہ قاسم کا سر ہے جس کی لاش پامال ہو گئی، یہ عباس کا سر ہے جس کے بازو کلام ہوئے، یہ علی اصغر کا سر ہے جس کو زہرائے کربلا میں 2 دفعہ ذبح کیا گیا، ایک دفعہ حرملہ کے تیر سے اور ایک دفعہ ظالم کے خنجر سے۔ فرمایا ام حبیبہ میں اجڑ گئیاں، میرا چمن ویران ہو گیا، میری سکینہ کو تماچے لگے، ہمارے سروں سے ظلم سے چادریں چھینی گئیں، ہمارے خیام کو آگ لگائی، اگر ہو سکتا ہے تو کچھ چادریں لے آ، لا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ پروردگار تیری عظمت و جلالت کا واسطہ، تیری اسماء حسنہ کا واسطہ، پنج طرفہ 14 معصومین کا واسطہ، بالخصوص مظلوم کربلا کے آخری سجدے کا واسطہ، مولا ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم کی 14 سال بے گناہ قید کا واسطہ، علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ، اس تذکر اہل بیت کو پروردگار حجت الاسلاف والمسلمین ہمارے محترم قبلہ سخاوت صاحب کی طرف سے، پروردگار ان کی فیملی کی طرف سے، پروردگار ہمارے محترم رفعت مرزا صاحب کی طرف سے، اس ادارے کے انتظامیہ کی طرف سے جو اس کو ڈونیشن دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، حاضرین مومنین مومنات کی طرف سے اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سوائے غم اہل بیت ہر دنیاوی غم سے حفظ و امان عطا فرما، ہمیں اپنی ذات کسی کا محتاج نہ فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما۔ ہاں اس فرش ادا کی عظمت کا حاضرین مومنین مومنات کی جو اس عشرہ میں فرش ادا پہ آتے رہے، پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما۔ بارلا جناب زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ ہمیں خالی نہ ملا،
ہماری مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور عافیت اور سلامتی کا رزق عطا فرما، ہمارے سید و سردار کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کی ہمیں معرفت عطا فرما، اس دار دنیا میں ہمیں پیغمبر اہل بیت پیغمبر کے ارشادات فرامین کی روشنی میں، قرآن کے احکام کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستضعفیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم مادام حسن صلی اللہ Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein.